रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू किताबुल मुज़ारबा में है और पिछले दर्स में ये कहा था कि अगर मालिकुल माल मुज़ारबा को फस्ख करना चाहे तो कभी भी फस्ख कर सकता है। फिर ये बात छिड़ी कि जनाब आमिल को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहरहाल वो तफसील गुज़र चुकी। अब आज के दर्स में ये मुसन्निफ़ साहब फरमाना चाहते हैं कि जब मामले को फस्ख कर रहा था मालिक, तो उस वक्त वो उन पैसों का सामान ख़रीद चुका था। अब पैसे बीच में नहीं, सामान है, तो क्या मालिक उसको कह सकता है कि इसको सामान को बेचकर पैसों में तब्दील करो, या ऐसा नहीं कह सकता। फरमाते हैं कि ऐसा कहना तो कह सकता है, लेकिन सामने वाले पर अमल करना ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर वो देखता है कि रिबा है तो उस रिबा को उसी सामान से उठाना चाहे तो उठा सकता है खूब, और या पूरा सामान अगर बेचना चाहे मालिक से इजाज़त ले बेच दे, फिर जो नफ़ा होगा उसमें अपना हिस्सा उठा ले। बहरहाल तो ये मालिक उसको मजबूर कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हमने कहा कि मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अपने रज़ा के साथ अगर ये मामला करना चाहे, मालिक की बात मानना चाहे तो मान सकता है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर मालिक और आमिल में इख्तिलाफ हो जाए रअसुल माल में, मालिक कहता है 1 लाख था, आमिल कहता है नहीं 1 लाख कहाँ, 50,000 था। खूब, तो ऐसी सूरत हाल में आमिल की बात मानी जाएगी। क्यों? इसलिए कि असल अदम ज़ायद है, असल ये है कि ज़ायद रकम न दी गई हो। और अगर कदर रिबा में इख्तिलाफ हो, आमिल कहता है कि 5,000 का फ़ायदा हुआ है, मालिक कहता है 10,000 का फ़ायदा हुआ है, तो उसमें भी जो है क्या है जनाब, हम आमिल की बात मानेंगे। क्यों? इसलिए कि आमिल अमीन है और अमीन का कौल कबूल किया जाएगा। फिर फरमाते हैं बेहतर तरीका ये है कि बाद के इख्तिलाफात से बचें, अक़्द के वक्त आप मालूम कर दें ताकि जहालती ख़त्म हो जाए। भाई या तो 2 शाहिदों को बिठाएं या कोई एग्रीमेंट करें, कोई तहरीर करें जिसमें सब कुछ जो है क्या है वो वाज़े हो जाए। खूब, उसके बाद फिर कहते हैं मुशाहदा काफ़ी है कि भाई ये पैसे पड़े हैं, इनसे जाके मामला करना है, इसमें इख्तिलाफ है। बाद कहते हैं जी, बाद कहते हैं नहीं। कहते हैं कि असल जो मादूद चीज़ होती है जिसको गिना जाता है, उसको गिनने के ज़रिए ही मामला करना बेहतर है। फिर फरमाते हैं कि आमिल क्या किसी ऐसी चीज़ को ख़रीद सकता है जिसका मालिक को नुकसान हो। भाई ये कौन सी चीज़ें हैं जिसका मालिक को नुकसान होता है? मसलन हमारे शरीयत ने ये कहा है कि इंसान अपने उसूल का मालिक नहीं हो सकता, यानी माँ बाप का मालिक नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें मालिकुल माल का वालिद साहब कहीं अब्द है या उसकी वालदा कहीं कनीज़ है। अब ये आमिल जाके मालिक के पैसों से उसके बाप को ख़रीदता है ताकि फिर उसको बाप को बेचकर मसलन जो है क्या है वो नफ़ा कमाएगा, या मसाले से जाहिल था या इसको निस्बत का पता नहीं था कि उसका बाप भी है। हो ऐसी सूरत हाल में फरमाते हैं, ऐसी सूरत हाल में जो है क्या है आमिल को ये हक़ नहीं है कि इस किस्म का काम करे। अगर ये करेगा तो गोया कि वो फजूली है, और जब वो फजूली है तो उसमें मालिक की इजाज़त ज़रूरी है। खूब, अच्छा, ये आमिल अपने लिए कुछ चीज़ ख़रीद सकता है? कहते हैं अपनी जेब से ख़रीद करना चाहे तो ख़रीद सकता है, लेकिन मालिक के माल से नहीं ख़रीद सकता, मगर ये कि इज़्न तो बहरहाल फिर तमाम चीज़ों को जो है क्या है वो जायज़ कर देती है। तो अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। वलो कानल मालो उरूज़न, अगर माल जिस पर मामला किया जा रहा था और जिस पर कुछ अरसा हो भी चुका, वो अब पैसों की सूरत में नहीं है, वो अब सामान की सूरत में है, जबकि इब्तिदाए अक़द में पैसे थे। इंदल फस्ख के वक्त पैसे नहीं है, सामान है। फ़इन कान बिही रिबहुन, अगर जनाब उस माल में कोई फ़ायदा है, फ़लिल आमिल बैअहु,
تو عامل کو حق ہے کہ وہ اس مال کو، اس سامان کو بیچے۔ ان لم يدفع المالک الیہ حقہ منہ، البتہ بیچے گا اس وقت جب مالک اس کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر مالک کہتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت کراتے ہیں، رأس المال سے جتنی بھی اوپر ہوگی اس کے میں آپ کو حصہ اپنے جیب سے دے دیتا ہوں، یہ سامان ایسے پڑا رہنے دیں، پھر تو اس کو بیچنے کا حق نہیں ہے۔ خوب، ان لم يدفع المالک الیہ، الیہ کی ضمیر جائے گی عامل کی طرف، اگر وہ عامل کو نہیں دیتا حقہ، عامل کا حق، من ہو اس ربح سے، خوب تو یہ بیچ سکتا ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا نہیں بلکہ دیتا ہے حق، لم یجز، تو بیع جائز نہیں ہے، الا باذن المالک، مگر یہ کہ مالک صاحب اذن دے دے، ایک اذن مالک، وَإِن رُجِيَ رِبْحُ حَيْثُ لَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ۔ خوب، اگرچہ، اگر ان کو انہیں وصلیہ مانے، اگرچہ امید ہے فائدے کی لیکن ابھی فائدہ نہیں ہوگا، بھائی ابھی نہیں ہوگا تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ معاملہ تو ابھی تک تھا۔ وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ إِنْزَازَهُ، اگر مالک طلب کرتا ہے انزازہ، کہ بھائی اس سامان کو پیسوں میں تبدیل کرو، یعنی بیچو یہ وہ، ففی اجبار العامل، تو کیا عامل کو مجبور کیا جا سکتا ہے علیہ، اس انزاز پر، قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما، ان دو قول میں سے اچھا قول جو ہے العدم، کہ بھائی مجبور نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ انفسخ العقد من غیر المالک، اگر عقد فسخ ہو جائے مالک کی طرف سے نہیں، مثلا عامل کی طرف سے فسخ ہو جائے یا کسی عارضی سبب کی وجہ سے فسخ ہو جائے، فرض کریں کوئی عامل پاگل ہو گیا، مالک پاگل ہو گیا، خوب تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یفسد بعارض یفسد العقد، ایسا عارض ہے جو فاسد کر دیتا ہے عقد جائز کو، جیسے پاگل پن وغیرہ، او من قبل العامل، یا عامل کی طرف سے معاملہ فسخ ہوتا ہے، فلا اجرت لہو، تو پھر اس عامل کو کوئی مزدوری نہیں ملے گی، بل الحصہ، تو بلکہ حصہ ملے گا، ان ظہر ربح، اگر جو ہے کیا ہے وہ فائدہ ظاہر ہوا ہے۔ وقیل الاجرت ایضاً، یہ قول کہتا ہے اجرت بھی ملے گی۔ اب اس میں تو یہ ایضاً میں ظاہر مطلب یہ کہ ربح بھی ملے گی اجرت، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں جیسے ربح ملے گی تو ربح کے نہ ہونے کی صورت میں اجرت بھی ملے گی، دونوں نہیں ملیں گی بھائی میرے۔ والقول قول العامل، کہتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو تو عامل کی بات مانی جائے گی۔ کس میں اختلاف ہے؟ فی قدر رأس المال، اصل سرمایہ میں، لأنہ، اس لیے کہ عامل منکر لزائد، یہ اضافی رقم کا منکر ہے، والاصل معہو کی ضمیر عامل کی طرف جائے گی، اور اصل جو ہے وہ عامل کے ساتھ ہے۔ وفی قدر ربح، اور اگر نفع کی مقدار میں اختلاف ہو تو اس میں بھی عامل کی بات مانی جائے گی، یعنی یوں کہیں والقول قول العامل فی قدر ربح، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ عامل امین، یہ امین ہے، فیقبل قولہ، تو نتیجے میں عامل کا قول قبول کیا جائے گا، فیہ، مقدار ربح میں۔ وینبغی ان یکون، اور بہتر ہے کہ جناب رأس المال معلوماً عند العقد، وہ معلوم ہونا چاہیے عقد کے وقت، لترتفع الجہالت عنہ، تاکہ جہالت ختم ہو جائے رأس المال کے بارے میں۔ ولا یکتفا، اور اکتفا نہیں کیا جائے گا بمشاہدت ہی، جناب رأس المال کو دیکھنے پر۔ وکیل تکفی المشاہدت، اور ایک قول ہے کہ بھائی مشاہدہ بھی کافی ہے، وہ فرماتے یہ مشاہدہ والی بات ظاہر و اختیار ہی ہونا، ظاہراً مصنف صاحب نے لمعہ میں بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ بھائی مشاہدہ کافی ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے ظاہر کر لیا؟ کہتے ہیں مصنف نے اوپر کہا وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ، بہتر ہے کہ مال معلوم ہو، پس بہتر کا مطلب واجب اور ضروری پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ وہ ہوا، یہ مشاہدہ والی بات مذہب شیخ
شیخ توسی کا نظریہ ہے، والعلامہ اور علامہ صاحب کا نظریہ ہے، کہاں پر؟ فی المختلف، کتاب مختلف میں، لزوال معظم الغرر، اس لیے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا بالمشاہدت، جب مشاہدہ کیا ہے تو معظم غرر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، تھوڑا بہت ممکن ہو۔ وللاصل، اور اصل کی وجہ سے، اصل سے مراد کیا ہے کہ اصالت الجواز، مشاہدہ کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ آیا اس کے ذریعے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ولقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم کا بھی قول ہے، المؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنی شروط کے پابند ہوتے ہیں۔ پر جب میں نے کہا کہ یہ مال دیکھو، اس کے ساتھ جا کے کاروبار کرو، تو اب ہمیں پابند رہنا ہے۔ فَإِن قُلْنَا بِهِ، اگر ہم قائل ہو گئے مشاہدہ کے، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ، اور پھر ان دونوں نے اختلاف کیا اس کی مقدار میں، فَالْقَوْلُ قول العامل، تو یہاں پر بھی عامل کی بات مانی جائے گی، وہ جتنے پیسے کہے گا اتنے ہی ہم سمجھیں گے۔ کما تقدم، جیسے کہ یہ بات گزر چکی آج ہی کے درس میں جب رأس المال میں اختلاف تھا۔ للاصل، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ بھائی عدم زائد ہے۔ اے شہید ثانی، آپ اس مشاہدہ کو صحیح سمجھتے ہیں؟ یعنی والاقوى المنع، بھائی قول اقوی یہ ہے کہ جناب مشاہدہ کافی نہیں ہے، اسے ہم منع کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ، عامل کو حق نہیں ہے، ان یشتری، کہ وہ خرید کرے، ما، ایک ایسی چیز، فی ہے جس چیز میں ضرر علی المالک، مالک پر جو ہے ضرر ہے، کمن ینعتق علیہ، مثلا ایسے شخص کو خریدتا ہے جو آزاد ہو جائے گا، علیہ اے علی المالک، مالک پر، خوب، لأنہ، اس لیے کہ ایسی خریداری تخسیر محض، خالص جو ہے کیا ہے خسارہ ہے، خوب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والغرض من هذه المعاملہ الاسترباح، جبکہ اس معاملے مضاربہ میں ہماری غرض اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع کمانا ہوتا ہے۔ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِدُونِ إِذْنِهِ، اگر عامل نے من ینعتق کو خریدا مالک کے اذن کے بغیر، کان فضولیًا، تو یہ اس کا معاملہ فضولی ہوگا، مع علم ہی بنسب، جب عامل کو علم بھی ہو نسب کا کہ یہ اس کا باپ ہے، والحکم، اور حکم کا بھی پتہ ہو کہ یہ جیسے ہی آئے گا اس کی ملکیت میں تو آزاد ہو جائے گا، خوب، تو یہ فضولی ہے۔ اما مع جہلہ بہما، لیکن اگر عامل جاہل ہے، بہما، نسب سے بھی حکم سے بھی، او بأحدہما، یا ان دونوں میں سے، یا نسب سے جاہل ہے یا حکم سے جاہل ہے، ففی صحت ہی، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہوگا، وَإِتْقِهِ، اور یہ من ینعتق آزاد ہو جائے گا، ان المالک، مالک کی طرف سے، او الحاقہ بالعالم، یا اس عامل کو جہل والی صورت میں بھی ہم ملحق کریں گے، کس کے ساتھ؟ عالم کے ساتھ، یعنی معاملہ فضولی ہوگا۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، مأخذہما، ان دو وجہ کا مأخذ کیا ہے؟ انصراف الاذن، بھائی یہ جو اذن دی گئی تھی اس مضاربہ میں، یہ منصرف ہوتی ہے الی ما، ایسی چیزوں کے خریداری کی طرف، یمکن بیع ہو، جن کو بیچنا ممکن ہو، والاسترباح بہ، اور جس کے ذریعے فائدہ کمانا بھی ممکن ہو، فلا يدخل هذا، تو نتیجے میں یہ خریداری جو ینعتق والی ہے یہ داخل نہیں ہوگی، فی ہے اس عقد میں، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے علم رکھتا ہو عامل، چاہے علم نہ رکھتا ہو۔ وَمِن كَوْنِ شرط بحسب ظاہر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسب ظاہر میں شرط بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بھائی نفع میں تمہیں اتنا ملے گا، لاستحالت، یا یوں کہیں کہ بھائی جاہل کو یہ حکم شامل نہیں ہوگا، لاستحالت توجہ الخطاب للغافل، اس لیے کہ خطاب غافل کی طرف نہیں ہوتا۔ کما لو اشتری معیبا، جیسے کوئی شخص معیب چیز خریدتا ہے، لا یعلم بعیبہ، اور وہ اس کے عیب سے باخبر نہیں تھا، فتلف بہ، وہ تلف ہو گئی اسی عیب کی وجہ سے، تو یہاں عامل کو ہم گلے سے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ جاہل تھا۔ وَقَضَا، بھائی جیسے مالک پر آزاد ہونے والے کو نہیں خرید سکتا، اسی طریقے سے لا یشتری، جناب عامل خرید نہیں کرے گا، من رب المال، رب یہاں مالک کی معنی میں ہے، مال کے مالک، مالک کے مال سے شیئن، کوئی چیز، لأن المال لہو، اس لیے کہ مال جو ہے وہ مالک کا ہے، ولا یشتری مال الانسان بہی، ہاں
یہ تھوڑا سا شاید میرے سے اشتباہ گیا، یعنی مالک کے مال سے مالک سے کچھ نہیں خرید سکتا، من رب المال شیئا، یعنی مالک سے کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ لأن المال لہ، اس لیے کہ ثمن بھی اسی کی ہے اور خریداری بھی اس سے کرے۔ ولا یشترا مال الانسان بمالہ، یشترا کو مجہول کر کے پڑھیں تو بہتر ہے، اور انسان کے مال کو اس کے مال سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی ہم وہی چیز خریدیں گے معاملے مضاربہ میں جو مالک کے لیے فائدہ مند ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔